टूट टूट के मैं फिर अल्लाह के पास गई हूँ। जब जब मैं टूटी हूँ तब तब मैं अल्लाह के पास गई हूँ। और अल्लाह ताला ने करम किया कि आप सब लोगों से मिलवा दिया। मेरी ज़िंदगी का अगर एक मिरेकल देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी का मिरेकल आप लोग भी तो हो। अभी तो तुम सफ़र में हो, अभी तो तुमने मंजिल तक पहुंचना है, ये सफ़र आजमाइश का है, अभी तुमने मौजिज़ों तक पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है जी मेरी अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे किस तरीके से चेंज किया और मेरी लाइफ को किस तरीके से अल्लाह ताला ने बिल्कुल मोड़ दिया, और कौन कौन सी जगह पे मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आए जहाँ जहाँ पे मुझे बताया गया कि भाई ये असल रास्ता है, ये असल मंजिल है जिस तरफ हम सबको आ जाना चाहिए। और वक्त रहते समझ आ जाए तो ये भी बड़ी बात होती है। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहती हूँ कि जी मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल के करीब भी है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी दिल की बातें भी करूँगी और कुछ ऐसी बातें भी करूँगी जो आप लोगों को शायद मैंने पहले कभी नहीं बताई, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हैं। जिस तरीके से आप लोग नैनू को और मुझे प्यार देते हैं, जैसे आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं, मुझे हिम्मत और हौसला देते हैं, आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, इतना सारा आप लोगों के कमेंट्स में प्यार होता है, कैसे लग रहा होता है कि जैसे बिल्कुल आप लोग मतलब इतनी दुआएं दे रहे होते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी दुआएं मैं आप लोगों को दूं उतनी कम है। और यकीन कीजिए जिस मंजिल पे हम सब चल पड़े हैं, ये जो मिरेकल स्टोरीज़ हैं जितने लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, इस सब का अजर जो है हम सबको मिल के पहुँचेगा क्योंकि एक मंजिल पर मैं चली थी अकेली। और वो कहते हैं ना कि काफ़िले बनते गए, तो वही बात है कि मंजिल की तरफ मैं अकेली चली थी और काफ़िले बनते गए। और आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हम इस मंजिल पे चल पड़े हैं। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इस मंजिल को, इस काविश को, इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल करें और हम सब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और चलें जी, आज की बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल जो वीडियो है जो मैं आप लोगों से अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी को शेयर करने लगी हूँ, उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही कुछ खूबसूरत से अल्फाजों के साथ जो मुझे ऐसा लगा कि आज की वीडियो में अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो वाकई में ही वो अल्फाज जो हैं वो मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। और कुछ अल्फाज जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं हमेशा पोस्ट वगैरह होती हैं उनसे कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करती हूँ, अपने लफ्ज़ों को लिखती हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग का भी शौक़ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो अल्फाज हैं वो मैं अब आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। अभी तो तुम सफ़र में हो, अभी तो तुमने मंजिल तक पहुंचना है, ये सफ़र आजमाइश का है, अभी तुमने मौजिज़ों तक पहुंचना है, अभी तुम हिम्मत नहीं हारना, अभी तुमने आसमान को छूना है, ये वक्त है सब्र के लम्हात का, अभी तुमने सजदा शुक्र भी अदा करना है। दुआ के लिए उठे हाथ गवाह हैं इस बात के, अभी तुमने कुन फयाकुन तक पहुंचना है। जब कोई तुम्हें तकलीफ़ देकर छोड़ जाता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे फ़ौरन सज़ा नहीं देते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे निपटने के लिए पहले तुम्हें मजबूत करते हैं और उस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया के हर धोखे से मिलवाते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया होता है। और फिर एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पहुँचकर उस इंसान को एहसास होता है कि तुम्हारी नीयत कितनी पाकीज़ा थी। और फिर ये जान लेने के बाद वो वापस लौट आता है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन तब तक तुम आगे बढ़ चुके होते हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इस कदर मुतमईन कर देते हैं कि तुम उन सब को माफ़ कर देते हो, लेकिन उन्हें दूसरा मौका नहीं देते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें हर उस शय में सुकून दे दिया होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस जाने वाले के बदले में तुम्हें दी थी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बग़ैर रहना सिखा देते हैं जिनके बग़ैर तुम ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये थे जी कुछ खूबसूरत से मोटिवेशनल से अल्फाज और बड़े दिल के करीब हैं। और यकीन जाने कि इन अल्फाजों में कह लें कि पूरी मेरी जो अभी तक की मेरी और 28 ईयर्स एज है, तो 28 ईयर्स की एज की जितनी कहानी है वो इन अल्फाजों में मौजूद है। और कुछ चीज़ें होती हैं, वही बात है जो इंसान को चेंज करती हैं, और चेंज भी इसलिए करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को हमारी ज़िंदगी में इसीलिए लेकर आते हैं। कहते हैं
کہ شاید یہ بندہ یہ بندی جو ہے نا اس نے اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہونا، اس نے اس طریقے سے میرے رستے پر نہیں آنا، تو کیوں نہ اس کو ذرا دنیاوی چیزوں سے خوش کر کے پھر اس کو اپنی طرف لے کے آیا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے اپنی میریکل سٹوریز میں شیئر کیا ہے اور سب کچھ شیئر کیا ہے، مطلب جتنا ہو سکتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو ہے۔ اور 2006 میں when I was 11 years old، تو اس ٹائم میرے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تو کافی زیادہ میں چھوٹی بھی تھی، اور سڈن نا ایک لائف کا چینجنگ پوائنٹ، جو فرسٹ چینجنگ پوائنٹ تھا وہ وہاں سے ہی آیا تھا، اور ایسا لگا تھا کہ زندگی یہاں پہ رک گئی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں تھی، کچھ عقل نہیں تھی، اور کافی جو چہرے تھے رشتہ داروں کے سب کے سامنے آنے لگ گئے، اور جب چہرے سامنے آتے ہیں انسان کو تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن خیر اس ٹائم چھوٹے تھے، وقت گزر رہا تھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے، اور کافی زیادہ ٹائم جو تھا میں اپنی امی کے ساتھ اسپینڈ کرتی تھی، اور جو میری سسٹرز ہیں وہ میرڈ تھیں، تو زیادہ ٹائم میں نے اپنی امی کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایسا ہوا کہ زندگی چل رہی تھی، لیکن کیا بات تھی، زندگی میں کس چیز کی کمی تھی، زندگی میں اس چیز کی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی۔ صرف زندگی کو کس طریقے سے ہم کر رہے تھے جی، انجوائے کر لیا، اچھی سے اچھی چیز لے لی، اچھی سے اچھی چیز پہن لی، اور برانڈ کانشیس، اور یہ کرنا کہ جی نہیں وہ چیز اگر اس کے پاس ہے تو وہ میرے پاس بھی ہو، مطلب ان چیزوں میں نا گم ہوئے ہوئے تھے، دماغ جو تھا وہ کسی اور چیزوں میں لگا ہوا تھا، اصل چیز جو تھی، اصل حقیقت جو تھی وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر امی کہتی تھیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، لیکن نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ 2009 میں ایسا ہوا کہ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنی ایک بہت ہی قریبی میری دوست تھیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور مطلب وہ سڈن ڈیتھ تھی، وہ ایسی ڈیتھ تھی کہ کل اس سے میری بات ہوئی تھی اور اگلے دن اس کا فون رنگنگ پہ تھا، اور جب اس کے گھر والوں نے کال پک کی تو انہوں نے کہا مطلب وہ نہیں ہے اب، تو وہ میرے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا سب کچھ، تو میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، مطلب وہ تو وہ ایک الگ ہی چیز تھی نا کہ یہ ہو کیسے گیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کو سنبھال لو، یہیں سے اللہ کی طرف چلے جاؤ، زندگی کا کچھ نہیں پتہ بھئی، اگر آپ کو زندگی موقع دے رہی ہے نا تو زندگی کہہ رہی ہے، یقین جانو زندگی کہہ رہی ہے کہ بچے سدھر جاؤ، اپنی سیدھی لائن پہ آ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنا اگلا لفظ آپ کے ساتھ بول سکوں، سمجھ سکوں، بات بتا سکوں، کر سکوں، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن یہی کہوں گی کہ جس موڑ پہ لگے کہ یہ موڑ جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کی لائف کا، تو ادھر سے مڑ جاؤ، اگر کسی غلط رستے پہ نکل گئے ہو تو وہیں سے واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ مطلب پراپرلی جو نمازیں 5 وقت کی نماز جو تھی وہ میں نے سٹارٹ کر دی، اور پھر اسی طریقے سے ظاہر ہے جی ڈپریشن سے نکلنے کا جو طریقہ اور جو انداز اور جو آپ کو کہوں گی کہ علاج ہے نا، وہ صرف نماز ہے، قرآن ہے، اور درود ابراہیم ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اشراق کی نماز ہے، مطلب اللہ کی عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہے، تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے فرسٹ ٹائم اشراق کی نماز کو ادا کیا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اشراق، چاشت، تبابین، تہجد، اور جتنی بھی مطلب نفلی عبادات تھیں وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کرتے کرتے، اور پھر میں نے درود ابراہیم بہت زیادہ میں پڑھتی تھی، مطلب ایسا آپ لوگ سمجھیں کہ میں اکیلی ہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے میں چھوٹی تھی، میری بہنیں جو اپنے گھروں میں میرڈ ہیں، اور بھائی جو ہیں بڑے ہیں، ان کے ساتھ ایسے مطلب اتنی نہیں ہے بات چیت، تو میری امی تھی، میں تھی گھر میں، تو ہم لوگوں کا کیا تھا، میری امی جو تھیں وہ پڑھتی رہتی تھیں، ہر ٹائم پڑھتی رہتی تھیں، تو ان سے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھاتی تھی نا، سمجھ نہیں آتی تھی، پھر زندگی نے سمجھایا کہ بیٹا اچھا تم نے نہیں سمجھنا نا، اب تمہیں میں سمجھاتی ہوں، پھر زندگی نے ایسے سمجھایا کہ جب بہت ہی قریبی لوگوں کو کھوتی گئی تو پھر اللہ کے قریب ہوتی گئی، جس طریقے سے میں نے مطلب کہہ لیں کہ پہلے اپنے فادر کو، پھر میری فرینڈ، پھر میری امی، اور جو بھی تھے لوگ میری لائف میں، جس مطلب میں ٹوٹ کے میں پھر اللہ کے پاس گئی ہوں، جب میں ٹوٹی ہوں تب میں اللہ کے پاس گئی ہوں، اور یقین جانو اللہ نے مجھے اس وقت اپنے گلے سے لگایا، ایون کہ اگر لوگوں نے بھی ایک سے دوسری بار میری کال نہیں پک کی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یار یہ بندی اب شروع ہو جائے گی اور اس نے نا اپنی دکھی داستان سنانے بیٹھ جانا ہے، اور اس سے اچھا ہم اس کی کال نہ پک کریں، لیکن یقین کرو جب میں اللہ کے پاس گئی ہوں، چاہے وہ میں تہجد میں گئی ہوں، چاہے وہ میں فجر کی نماز میں گئی ہوں، چاہے وہ میں ظہر کی نماز میں گئی ہوں، چاہے میں عصر میں، چاہے میں مغرب میں گئی ہوں،
چاہے میں عشاء میں چاہے گئی ہوں، اللہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہے، اللہ نے میری بات سنی ہے، اللہ نے مجھے اس دکھ سے، اس تکلیف سے نکالا ہے، اکیلا نہیں چھوڑا، اکیلا اللہ نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اگر 2006 سے لے کے 2022 تک ابھی جس طریقے سے یہ سال ہے جو نصیب کی ہے اللہ نے، تو اللہ نے نہیں اکیلا چھوڑا، لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا جہاں پہ مجھے ان لوگوں کی بہت ضرورت تھی، جہاں پہ میں، سوری جی اگر میں نہیں کر پاؤں اپنے ایموشنز کو کنٹرول، لیکن لوگوں نے مجھے بڑا چھوڑا، تکلیف دی، اور بس اس کے بعد یہی تھا۔ پھر جی 2012 میں مجھے کچھ ایسا ہوا جو میری لائف کو، کسی نے کہتے نا کہ ایک دم سے کک لگنا، جس طریقے سے کک لگتی ہے اور پھر انسان آگے کو قدم بڑھاتا ہے، تو وہی حالات ہوئے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چینج کرنا تھا، اور 2012 میں نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ تہجد کی نماز شروع کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ میں نے پھر اپنی امی سے پوچھا کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر امی نے بتایا مجھے، کرتے کرتے جی تہجد کی نماز سے اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ سارا مطلب اس طریقے کا میں نے سمجھنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ نماز وغیرہ میں پڑھتی تھی، لیکن نماز کی سمجھ نہیں تھی نا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز کی سمجھ آنا بہت ضروری ہوتا ہے نا، کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کون سا لفظ کس طریقے سے بول رہے ہیں، کس لفظ کی کس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ سمجھ نہیں تھی، بس نماز پڑھی، جلدی سے جا نماز اکٹھا کیا، دعا کر کے اٹھ کے۔ لیکن 2012 سے جب میری لائف میں تہجد کی نماز آئی اور میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ بیچ میں کچھ ایسے پوائنٹس آئے جب پھر تھوڑا سا میں ڈگمگائی، اور نماز وغیرہ قضا ہو جاتی تھی اور نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی، وہی بات ہے، دنیاوی چیزوں میں خوش ہو رہے تھے، لگتا تھا یہی دنیا، یہی سب کچھ ہے، اگر ہم نے کسی کو بہت مطلب اپنے آپ کو اچھی لیوش لائف دے دی ہے تو سمجھو جی سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، ان سب چیزوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ان چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن آپ یقین جانیے ہر چیز ہونے کے باوجود کیا نہیں تھا؟ سکون نہیں تھا۔ پھر جی سکون کیسے آتا ہے زندگی میں؟ زندگی میں سکون ایسے آتا ہے کہ 2018 میں حسنین جو ہیں وہ میری لائف میں جب آئے، تو حسنین کے آنے سے پہلے میں آدھی ٹوٹ چکی تھی، کچھ معاملات زندگی کے ایسا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدلنا تھا، اور اس طریقے سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن حسنین کے آنے کے بعد تھوڑی بہت سٹیبل ہوئی، لائف کو آگے لے کر چل رہی تھی اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ آگے موو آن کرنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے۔ خیر حسنین ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی میں رونق دی، اللہ کا بہت بہت کرم ہے۔ لیکن کیا تھا، میں ڈپریشن میں تھی، بہت سویر ڈپریشن میں تھی، اور اس طرح کے ڈپریشن میں تھی کہ میڈیٹیشن پہ بھی گئی، اور بتاتے ہوئے، اور میڈیٹیشن پہ بھی گئی بتاتے ہوئے تو مطلب آسان فیل ہو رہا ہے، لیکن اس تکلیف کو میں نے فیل کیا، اور کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی، مینٹلی ڈسٹرب، فزیکلی ڈسٹرب، لیکن یہی کہہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور اس قابل ہو جاؤں کہ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب حسنین جو ہیں ان کو میں اچھے سے مطلب لک آفٹر کر سکوں، ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن ایسے لمحات تھے زندگی میں کہ میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ خیر تکلیف لگا کہ آسان ہو گئی، اور زندگی نے ایک دم سے موڑا، اور کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کہا چلو پھر سے موقع دیتے ہیں، چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ موقع دے دیا، موقع خیر غلط دیا، اور 2020 میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی جی۔ 1 جنوری کو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی وہ سب سے بڑا میرے لیے غم تھا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی تہجد سٹوری میں بتایا ہے کہ میرے لیے بہت بڑی تکلیف تھی، اور میری امی کا جو غم تھا وہ بھولنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا۔ اور مطلب وہ تو ایسا تھا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں اپنے گھر میں،
اور میں اپنی امی کے بہت زیادہ قریب تھی اور کافی کلوز تھی میں اپنی امی کے، مطلب جو دوستوں والی بات ہوتی ہے وہ اپنی امی کے ساتھ کرنا، ہر چیز میں نے اپنی امی سے نا شیئر کرنا۔ لیکن کیا ہوا کہ میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ جب میں اپنی امی کے قریب نہیں تھی اور میری امی کی جب سڈن ڈیتھ ہوئی تو میرے لیے ایک وہ بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات تھے اور مشکل ہو گیا تھا، اور شیطان کی طرف سے بڑے خیالات آ رہے تھے کہ زندگی ایسے ہو جائے گی، ویسے ہو جائے گی، ختم کر لو، یوں کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ لیکن مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر کوئی نہ کوئی امید تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ کوئی بات نہیں یار، یہ وقت بھی گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر یہ سب ہوتا گیا اور زندگی چلتی رہی، لیکن مشکلات آ رہی تھی اور کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے پاس جو سہارا تھا سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا تھا، لیکن میرے گھر والے جو تھے وہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو تھے، اور میرے گھر والوں نے مجھے سنبھالا، خاص طور پہ میری بہنوں نے، کیونکہ میری امی کی تو ڈیتھ ہو گئی، میری بہنوں نے سنبھالا، اور میرا بھائی مطلب میں کہوں گی میرے بھائی جیسا بھائی اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو دے۔ میرے بھائی نے جس طریقے سے مجھے ہمت دی، جس طریقے سے مجھے حوصلہ دیا، اور جس طریقے سے نینو اور مجھے سنبھال لیا، اس تکلیف سے نکلنے میں میرا ساتھ دیا، مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خوش رکھے، اور جتنی دعائیں دوں وہ کم ہے، اور آپ لوگ بھی دعا کیا کریں۔ اور اب تو آپ لوگ کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کافی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا میرے بارے میں، اور کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ Q&A کروں گی، اس میں جو آپ کے سوالات بھی ہوں گے وہ بھی آپ لوگ کیجیے گا، اور انشاءاللہ وہ کبھی کریں گے کمنگ منتھس میں۔ اور میری امی کی ڈیتھ میری امی کی جو ڈیتھ ہوئی اس کے دوران ہی، مطلب اس کے بعد جب میری امی کی ڈیتھ کو تقریباً 4 مہینے گزرے ہیں، اس کے بعد زندگی نے ایک اور دھچکا دیا، اور بڑا ہی کوئی خوفناک دھچکا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ خیر وہ ہو گیا، اس کے لیے بھی خود کو تیار کیا کہ چلو ہو گیا، کوئی بات نہیں، حسنین کو بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، گزار لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج بتانا تو یہ سب میرے لیے بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن جب میں اس چیز سے گزر رہی تھی اور سب کچھ جو تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ اینی ویز وہ وقت گزرا اور بڑھتے گئے، آہستہ آہستہ چلتے گئے، اور ایک ٹائم تھا نینو کے لیے مطلب میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈپریشن انسان کو، آپ کو پتہ ہے، اس طرح کرتا ہے کہ جیسے دیمک لگ جاتی ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بس یہی تھا۔ پھر سورہ دوحہ جو تھی، سورہ دوحہ میں نے پڑھنی شروع کی، اور سورہ دوحہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ سورہ دوحہ سے میرا ڈپریشن جو تھا وہ بہت زیادہ حد تک کنٹرول ہوا، اور جتنا کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی وہ سورہ دوحہ نے اثر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور کرم ہوا کہ ڈپریشن آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ سورہ رحمان جو تھی، سورہ رحمان میں نے پڑھنا شروع کی، اور سورہ رحمان سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک کیا، اور صحت وغیرہ، طبیعت وغیرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے نا آہستہ آہستہ جب میں ٹھیک ہوئی تو پھر میری جو بڑی سسٹر ہیں انہوں نے مجھے نا ویسے شوق سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم نا نینو کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنایا کرو۔ میں نے کہا اچھا ویڈیوز بنایا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں تم اپنے آپ کو بیزی کر لو نا، کہیں پر اپنا مائنڈ کو چینج کرو۔ کہ چلو ویسے ایک جاب کے نہیں تو ویسے اس لیے بناتے ہیں کہ صرف بزی ہو جائے نا۔ تو میں نے چینل بنایا، میں نے نینو کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی، اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے کرتے نا میں نے کہا مطلب مجھے نا ان ویڈیوز میں وہ چیز نہیں مل پا رہی تھی جو میں چاہتی تھی کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں، کیونکہ نا میں جب بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی نا تو میں کیا کرتی تھی کہ میں کوشش کرتی تھی کہ مجھ سے کوئی نا بات کر لے، میں کسی کو اگر فار ایگزامپل ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہم کامنٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے تھے مے بھی ہمیں کوئی کامنٹ میں رپلائی آ جائے، لیکن نہیں ہوتا تھا۔ خیر پھر اسی طریقے سے میں نے ایک دن رات کو 2:30 بجے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں تہجد کی نماز کے لیے جا رہی تھی، اور تہجد کی نماز میں نے پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد اور مجھے ایک دم سے خیال آتا ہے کہ میں تہجد کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، مطلب آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب تو آپ لوگ میری فیملی ہو نا، تو ویسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، لیکن اس ٹائم نا میں نے اچانک سے نا ایک ویڈیو بنا دی، اور میں کچھ چاہتی ہوں کہ یار میں نا اپنی جو چیز ہے، جو میں ریئلٹی میں ہوں، جو مجھے مطلب جس طریقے سے جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اگر کوئی اس چیزوں سے گزر رہا ہے تو اس کی میں کسی طریقے سے ہیلپ کر سکوں۔ خیر اس کے بعد میں نے تہجد والی سٹوری جو میری کل تھی وہ میں نے اپلوڈ کی،
اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ سب لوگوں سے ملوا دیا۔ میری زندگی کا اگر ایک میریکل دیکھا جائے تو میری زندگی کا میریکل آپ لوگ بھی تو ہو، اور آپ لوگوں کا میریکل جو ہے وہ تو میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کرتے 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 اللہ کا بہت بہت شکر و کرم ہوا۔ پھر میں نے وہ سب چیزیں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جس پروسیس سے میں گزری ہوں اپنی لائف میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی گزرے، اور یہ کوشش کرتی ہوں کسی طریقے سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں، کسی کی بھی کوئی اس طریقے سے ہو، کسی کی کوئی دعا لگ جائے اور بس آسانیاں ہو جائیں۔ اور یہ تھی جی میری لائف چینجنگ سٹوری، اور بس یہی میں کہوں گی کہ جب جب بکھر گئی، جب جب بالکل کہتے ہیں نا کانچ کی طرح ٹوٹ گئی، کرچی کرچی ہو گئی، اور وہ ٹکڑے بھی اتنے مشکل تھے کہ وہ جڑنا بھی بڑے مشکل تھے، ناممکن تھے، لیکن پھر بھی جڑی آہستہ آہستہ کرتے کرتے، جو بھی مشکلات اور ہرڈلز دیکھے، پھر آگے سے بھی جو کچھ ہوا سب کچھ ہوا۔ تو یہی سوچتی تھی کہ یہ نہ ہو جب میں زندگی کو جینا سیکھوں تو میری زندگی ختم ہو جائے، تو پھر یہی سوچ لیا کہ کیوں نہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، کہ ایون کہ اتنا کچھ تو ہو نا بھئی، کہ جب قبر ہو اور میں ہوں تو میری قبر میں کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو جو میرا ساتھ دے دے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی بڑا غلط کہتے ہیں، لوگ شاید میری ویڈیوز دیکھ کے بھی مجھے بڑا جج کرتے ہیں، لیکن جی میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کے سوا کسی کو راضی نہ کریں، کیونکہ لوگ نہیں راضی ہوتے جی۔ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ کی دعا لے لیں، اگر آپ کے ماں باپ ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ماں باپ، اس کے علاوہ آپ کو دنیا کے کوئی بھی لوگ خوش نہیں کریں گے، اور نہ آپ سے ہوں گے۔ کسی سے امید نہ رکھیں، یہ نہ سوچیں کوئی آپ کو سہارا دے گا یا کوئی آپ کے دکھڑے بیٹھ کے سنے گا، کوئی نہیں سنتا۔ صرف اللہ سے بات کرو، اللہ کو اپنا دکھ سناؤ۔ اور میں ایک ایک گھنٹہ اللہ کے ساتھ بات کرتی رہتی ہوں، بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی ڈپریشن میں یا کوئی اس چیزوں سے گزر ہے جو میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو اللہ کے ساتھ بات کر لو، جیسے ایک کسی دوست کو کال ملا کے کہتے ہو نا کہ کوئی میرا دوست میری بات سن لے، تو وقت نکال کے نا اللہ تعالیٰ سے بات کر لو، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو حل دیں گے اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ تو آپ یقین کرو، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، آپ آنکھیں بند کرو اور آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، آپ کو سڈنلی جواب ملیں گے، سڈنلی جواب ملیں گے۔ آیت کریمہ آپ لازمی پڑھا کریں، میں بھی بہت پڑھتی ہوں، اور بس جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ درود ابراہیم، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ میں پڑھی ہوں الحمدللہ، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں سمجھ رہی ہوں، مطلب اب جہاں جہاں سے جو کچھ مل رہا ہے نا وہ حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کے لمحات کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو وقت ہے اس کو گزار لو، دین اور دنیا دونوں چیزوں کو لے کر برابری کے ساتھ چلیں، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ I'm not saying I'm a depiction of a perfect Muslim، لیکن الحمدللہ I am trying to my best۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور بس اللہ تعالیٰ جی آسانیاں کریں۔ اور I am not an Islamic scholar, neither do I claim to be. I am just another human being trying to improve myself with every passing day in my life۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کریں، اور ہماری زندگی کا ہر دن جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں، اور بہتر سے بہترین ہو جی، بہتر سے بہترین ہو۔ آپ بھی دعا کیا کریں میرے لیے، حسنین کے لیے، آپ سب جو ہیں میرے بہن بھائی ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے تو بے شمار دعائیں ہوتی ہیں، یقین جانو آپ لوگ کے کامنٹس مجھے یاد ہوتے ہیں کہ یہ اب اس کا کامنٹ آیا ہوا ہے، میں ہر کسی کا کامنٹ پڑھتی ہوں۔ ہارٹ دینے کا اور لائک دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے کامنٹ میں پڑھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، اور انسٹا پہ بھی آپ لوگوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے مجھے بتاؤ، میں جتنا ہو سکتے اتنی تو آپ لوگوں کی ذرا سی ہیلپ کر سکوں، ذرا سی، کیونکہ ظاہر ہے ساری بات تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر پاؤں گی، لیکن جتنی کر سکتی ہوں اتنی تو کر لوں۔ جی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی غلطی ہوگی آج کی ویڈیو میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور آپ لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو جی معذرت چاہوں گی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن بس آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک Q&A پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، کسی دن لائیو آؤں گی یوٹیوب پہ، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں گی،
اور خوش رہیں جی، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت ساری دعائیں، میری سب پیاریوں کے لیے، جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، بہت بہت ساری دعائیں. خوش رہیں جی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. میری سب پیاریوں کے نیک نصیب ہوں. جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جن کی اولاد ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی. آپ کی کوئی بھی سٹوری ہو، کوئی بات ہو، کچھ بھی آپ نے شیئر کرنا ہو، ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہوں، تو آپ انسٹا پہ کانٹیکٹ کر لیجئے گا. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی اچھا سوچیے گا، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیے گا. اور یہ بات میں ایسے نہیں بولتی ہوتی کہ یہ بات بول دی تو بول دی. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے جیسا سوچ رہے ہو، اپنے لیے جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہو، وہی آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہی آپ اپنے دوستوں کے لیے سوچو. اور باقی جو جیسا ہے نا آپ کے ساتھ، اس کو ویسا رہنے دو. آپ یہ نہ سوچو کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارا بدلہ لے رہے. یقین کرو اللہ تعالیٰ آپ کا انصاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا انصاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ماں کی چاہت سے بھی زیادہ چاہتے ہیں ہمیں. اور اس ایک ماں کیا، میں کہوں گی جتنی بھی مائیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری پیاریوں، میری شہزادیوں. خوش رہو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو. اللہ حافظ.